अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ में हूँ मोहम्मद सज्जाद तनोरी। वीवर्स, आज एक मरतबा फिर मोहम्मद नासिर जिनका ताल्लुक़ हवेलियाँ मामदा डांगर से है हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। वीवर्स, गुज़िश्ता मरतबा जब हमने इनसे इंटरव्यू लिया था, इनसे डिस्कस की थी, तो इनकी जो सोलर फिज़िक्स है उस मुतल्लिक़ हमने इनसे गुफ्तगू की थी, और इसके साथ साथ जो हमारी जो गुफ्तगू थी वो हुई थी ज़मीन और आसमान के मुतल्लिक़ कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को कितने रोज़ में पैदा किया, वो तमाम तफसीलात हमने आप तक पहुँचाई थी। तो व्यूअर्स, आप इनके बारे में बखूबी जानते हैं। तीसरी मरतबा ये हम इनका प्रोग्राम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। साइंस के हवाले से हमारी गुफ्तगू होती है, साइंसी उलूम के मुतालिक, जिसमें सितारे सियारों का इल्म और इसके साथ साथ ज़मीन व आसमान के मुतालिक जो अल्लाह ताला ने पैदा की है इसके मुतालिक साइंस क्या कहती है। इसके अलावा दीगर जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी के अंदर साइंसी हमारी जहाँ पे साइंस की ज़रूरत पड़ती है या इस मुतालिक इल्म की ज़रूरत पड़ती है, तो इस मुतालिक हमारी ये गुफ्तगू जो है, हमारा ये तीसरा प्रोग्राम आज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो आज के जो सवालात और जवाबात हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट सवालात और जवाबात हैं, हमारे प्रोग्राम को ज़रूर सुनिएगा, हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के सवाल की जानिब बढ़ते हैं। मोहम्मद नासिर, सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं जी, आपने अपना कीमती वक्त इन टाइम न्यूज़ टीवी को दिया। व्यूअर्स, सवालात और जवाबात की जानिब बढ़ते हैं। ज़मीन कैसे पैदा की गई, इंतहाई अहम क्वेश्चन है। इसके मुताल्लिक़ हमारा दीन के अंदर तो तमाम तर वज़ाहतें जो हैं, तमाम तर दलीलें, तमाम तर सबूत मौजूद हैं, लेकिन साइंस इस मुताल्लिक़ क्या कहती है, आइए इनसे पूछते हैं। जी नासिर, बताइएगा। देखिए, ज़मीन कैसे पैदा की गई इसके बारे में जो मौजूदा साइंस के नज़रियात मिलते हैं उनसे तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ, बिल्कुल भी। क्योंकि वो कहते हैं कि ये ज़मीन एक आग का गोला था जिससे जो आहिस्ता आहिस्ता बाद में मिट्टी में तब्दील हुआ। हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। ज़मीन, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि मतलब ज़मीन कैसी है। इस बारे में जो साइंस की होलो थ्योरी है, मैं उससे एग्री करता हूँ कि ज़मीन मतलब अंदर से खोखली है। अब जो दूसरी थ्योरी है वो कहती है कि ज़मीन के अंदर इस तरह लावा है जिसके ऊपर ज़मीन ठहरी हुई है, हालांकि जो हकीकत से दूर है। ज़मीन हकीकत में जो है अंदर से खोखली है, और ज़मीन के अंदर भी एक छोटा सा सूरज है, और ज़मीन के अंदर भी इसी तरह इंसान की तरह और भी मखलूक़ात बसती हैं। अक्सरियत तकरीबन जो है जन्नात की है, जो जब इंसान ज़मीन के ऊपर आबाद हुआ तो उन्होंने ज़मीन के अंदर रहना शुरू कर दिया। तो अब ज़मीन जो है, जब अल्लाह ताला ने सूरज को पैदा किया तो उसके साथ जो है ज़मीन एक बबल, मतलब समंदर जो था, ये सारा समंदर उस वक्त था। उस वक्त खुश्की या कोई और चीज़ नहीं था, ज़मीन एक बबल मतलब अंडे की शक्ल में थी। तो उसको अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो है खाना काबा वाली जो जगह है, जिसे गोल्डन रेशियो साइंस की ज़बान में कहा जाता है, वहाँ से जो है ज़मीन को पानी के ऊपर, समंदर के ऊपर बर्फ़ की शक्ल में जमाना शुरू कर दिया। अब जब ज़मीन अपनी पहली सूरत हाल में जब थी तो उसके ये सातों जो मतलब बरायाज़म है वो एक ही शक्ल में थे। मतलब ये जैसे मतलब ये है, अब ये सारे मतलब एक दूसरे के अंदर घुसे हुए थे, यानी एक ही बरायाज़म, जिसे सुपर कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, एक ही बरायाज़म था। फिर इसको अल्लाह ताला ने आहिस्ता, पहले दिन में तो इस बरायाज़म को पैदा किया, तो दूसरे दिन अल्लाह ताला ने इसके अंदर पहाड़ों को पैदा किया। पहाड़ों को कैसे पैदा किएगा इसके बारे में भी जदीद साइंस जो कहती है उससे मेरा इख्तलाफ है। यानी मेरी थ्योरी का कहना है कि इस पहाड़ों को जो है आसमानी बिजली जब ज़मीन के ऊपर बरसी तो उसकी वजह से पहाड़ जो है नमूदार हुए। जबकि जदीद थ्योरी जो कहती है वो कहती है लावा है, इस तरह एक प्लेट्स हैं, जो माला के हकीकत से दूर है, क्योंकि अब उस थ्योरी का कोई भी मतलब हकीकतन वजाहत नहीं है। जबकि ज़मीन हकीकतन जो है पहाड़, और इस तरह जो इसके ऊपर पहाड़ बनाए गए वो आसमानी बिजली के बरसने से जो है वो पहाड़ों को अल्लाह ताला ने पैदा किया, और फिर ज़मीन को फाड़ा गया। फाड़ के जितने भी मतलब इसके बरायाज़म थे इनको इलादा किया गया, जैसे कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाता है कि वल अर्ज़ बाद ज़ालिका दखाहा, कि हमने ज़मीन को बाद में फैला दिया। तो फिर ये सातों बरायाज़म आहिस्ता आहिस्ता फैलते, और अभी भी जदीद साइंस इस चीज़ को मानती है कि अभी भी जो हमारे बरायाज़म हैं ये मतलब रफ्तार बहुत कम है, लेकिन ये एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि
ہمیں سائنس میں بتایا جاتا ہے کہ زمین بالکل گول ہے، بالکل گول نہیں ہے زمین، بالکل مطلب ایک انڈے کی طرح ہے، چمٹی یا بیضوی شکل کی طرح ہے، اور زمین کے اندر جس طرح مطلب باہر زمین کے اوپر زندگی کا بسیرا ہے، اسی طرح زمین کے اندر بھی بسیرا ہے۔ میں آپ نے جس طرح کہا کہ زمین کھوکھلی ہے، صحیح، اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ آسمانی بجلی گرنے سے یہ پہاڑ نمودار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ ہم نے زمین کو 2 دن کے اندر پیدا کیا، پھر اس کے بعد جو اگلے 2 دن تھے اس کے اندر نباتات وغیرہ، پودے وغیرہ، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی انسانوں کے لیے۔ تو یہ زمین کھوکھلی سے کیا مراد ہے؟ زمین کھوکھلی سے مطلب مراد یہ یہ اصل زمین کی جو تصویر ہے نا وہ یہ ہے، صحیح، حقیقت یہ اب زمین کی یہ جو اوپر گولائی ہے یہ سرفیس ہے، اور یہ زمین کا اندرونی حصہ ہے، اور اس کے اندر یہ مطلب اسی طرح کنسپائریسی تھیوری بھی ہیں کہ زمین کے اندر اس طرح بڑے بڑے شہر آباد ہیں، اسی طرح اور مطلب سویلائزیشن ہے جو زمین کے اندر، اس کی نیچے کی بات کر رہے ہیں، زمین کے اندر، زمین کے اندر ہے بالکل۔ اچھا، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ زمین کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہوں؟ یہ ممکن ہے۔ یہ سائنس اس متعلق کیا کہتی ہے؟ سائنس اس بارے میں ہمیں جو ہے نا مطلب ظاہری بات ہے، جو سائنسدان ہیں وہ ہمیں مکمل معلومات نہیں بتاتے، وہ ہمیں وہی چیز بتاتے ہیں جن کی ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے، جو ان کا مقصد ہوتا ہے۔ تو آپ کی سولر فزکس اس کے متعلق کیا کہتی ہے؟ میری سولو فزکس یہی کہتی ہے کہ زمین مطلب کھوکھلی ہے اندر سے، اور دوسری بات یہ ہے نا کہ اس میں ابھی جو ہے نا گریوٹی جیسے قوانین ہیں وہ پہلے نیوٹن نے ڈسکرائب کیا، اس نے کہا کہ زمین جو ہے ہر چیز کو کھینچتی ہے۔ آئنسٹائن نے جو ہے وہ کہا کہ نہیں، زمین کھینچتی نہیں بلکہ ہوا کا دباؤ پڑتا ہے گریوٹی کی وجہ سے۔ حالانکہ یہ دونوں کی باتیں صحیح نہیں ہیں، گریوٹی کو ابھی تک کوئی بھی معلوم نہیں کر سکا کہ گریوٹی ایز اے فورس کیسے کام کرتی ہے، اور یہ بھی ابھی کوئی بھی شخص ابھی گریوٹی کو ڈیفائن کر دے، میرے نقطۂ نظر سے وہ نوبل پرائز کا حقدار ہے، کیونکہ اس کا کوئی جانچنے کا کوئی پیمانہ ابھی تک نہیں ممکن ہے۔ صحیح۔ تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے 2 روز میں پیدا کیا، زمین اندر سے کھوکھلی ہے، اور جو اس کے اوپر پہاڑ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ آسمانی بجلی گرنے سے پیدا ہوئی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ لیکن سائنس کیا بتاتی ہے؟ سائنس کس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ پہاڑ کیسے پیدا ہوئے؟ زمین ظاہر سی بات ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی مثال کے طور پہ نیٹ پہ بھی سرچ کریں نا، یہ مطلب میری اپنی ذاتی ریسرچ ہے کہ آپ جب پہاڑوں کا نقشہ دیکھیں گے تو یہ بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح آسمانی بجلی جو ہے نا اس کی لہریں بنتی ہیں، صحیح، یہ بالکل اسی طرح لہریں ہیں۔ یہ بھی ایک تھوڑا سا کانفیڈینشیل ہے یہ معاملہ، اس بات میں کھل کے بات نہیں کرنا چاہتا، گریوٹی بھی ہے اس کے معاملے میں ذرا کھل کے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ تھوڑا کانفیڈینشیل ہے، یہ ظاہری بات ہے ابھی تک کوئی شخص اس قابل نہیں ہوا کہ وہ گریوٹی کو ڈیفائن کر سکے، صحیح۔ تو اس لہٰذا انشاءاللہ اس کے بارے میں جب ہماری باتیں عام ہو جائیں گی تو پھر سب کے سامنے انشاءاللہ ہم وضاحت کریں گے۔ باقی جو ہے ابھی پہلے 2 دن میں، تو پہلے دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو برف جمانا شروع کیا، دوسرے دن اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑ رکھے، تیسرے دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نباتات یا جتنے بھی درخت، جڑیں بوٹیاں یا جو کچھ بھی ہے وہ رکھا، پھر چوتھے دن اس کے اوپر جو ہے جانوروں، جن پرندوں اور جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کو پیدا کیا۔ ابھی یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ مطلب زمین کے اوپر چلنے والی مخلوقات جو ہے وہ کیسے پیدا کی گئی؟ اس کے بارے میں بھی میری یہی رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مطلب یہ کہا ہوگا کہ ہر جانور کا جو ہے مطلب سمپل آپ بنائیں، بت جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی سے بنایا گیا، اس طرح مٹی سے بت بنایا گا، پھر اس کے اندر جو ہے جان ڈالی گئی، ہر چیز کا پہلے جوڑا پیدا کیا گا۔ ابھی اس میں ہماری ایک روایتی بات آتی ہے کہ سب سے پہلے بڑے عرصے سے مشہور ہے کہ پہلے انڈا آیا یا مرغی آئی۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلے انڈا نہیں، پہلے مرغی آئے، پہلے اللہ تعالیٰ نے مرغی اور مرغے دونوں کو پیدا کیا، اور بعد میں جو ہے ریپروڈکٹیو سسٹم جو ہے چلا۔ یہ بھی اس سوال کا بھی جواب مل جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے مٹی کے بت بنائے، آپ کی بات بالکل بجائے، مٹی کے بت بنائے، پھر ان میں جان ڈالی۔ ہر ایک کوشچن کا اپنا ٹائم فریم ہوتا ہے، تو ہمارا ٹائم بھی فکس ہوتا ہے۔ یہ بات بھی آج کلیئر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مرغی کو پیدا کیا ہے، پہلے مرغی اور مرغا جوڑوں کو پہلے پیدا کیا، بعد میں یہ انڈے والا یہ ایکسٹرا فنکشن ہے ریپروڈکٹیو سسٹم، صحیح ہے۔ تو اس سے جو ہے مطلب پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا، پھر اس سے جو ہے اس کی نسل کو بڑھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ ٹھیک، دوسرے سوال کی جانب بڑھنے جا رہے ہیں۔ ڈائنوسار کی جو تھیوری ہے، آپ کی جو تھیوری ہے ڈائنوسار کے متعلق کیا کہتی ہے؟
دیکھیے میری تھیوری کے مطابق جو ہے نا ڈائناسور جو ہے یہ سانپ تھے جو ابھی زمین کے اوپر رینگ کر چلتے ہیں. اچھا یہ پہلے جو ہے اس کے بارے میں تاریخ طبری میں نے پڑھا تھا. جی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے ہے کہ سانپ جو ہے پہلے اونٹ سے بھی بڑے ہوا کرتے تھے. صحیح. تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ابلیس نے انکار کیا، وہ سارے معاملات ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا ہوا، تو ابلیس کو جو ہے مطلب نکال دیا تھا. صحیح. تو اب ابلیس نے جو ہے دنیا کے سارے جانوروں کے پاس گیا کہ مجھے جو ہے آپ جنت میں چھپا کر لے کے جائیں. ظاہری بات ہے اوپر فرشتوں کی ڈپٹی تھی، وہ تو ابلیس کو جانے نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو کسی جانور نے حامی نہیں بھری. سانپ جو ہے اس وقت اونٹ سے بھی مطلب بڑا تھا اور اس 4 ٹانگوں والا تھا. اس نے یہ حامی بھر لی اور ابلیس نے اس کو یہ امان دی کہ میں آپ کو جو ہے انسان کے شر سے محفوظ رکھوں گا. اس بات پہ وہ جو ہے سانپ مان گیا اور وہ اس کو اپنے پیٹ میں لے کے ابلیس کو جو ہے جنت میں داخل ہوا. تو جب یہ واقعہ پیش ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ غلطی سرزد ہوئی، تو اس وقت جو ہے مطلب تین تھے نا، ایک جو تھا مطلب سانپ جو ذمہ دار بنا، دوسرا حوا اور تیسرا حضرت آدم علیہ السلام. تو انہیں اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ، سزا کے طور پہ سانپ کی جو ہے ٹانگیں کاٹ دی اور اس کو زمین کے اوپر رینگنے والا بنا دیا. یہی ڈائناسور تھے جو میری مطلب رائے کے مطابق یہی ڈائناسور تھے جس کے بارے میں ہمیں سائنس کے اندر معلومات ملتی ہے کہ زمین پہ پہلے ان کا تھا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ ایسٹرائڈ گرا اور اس کی وجہ سے ڈائناسور تباہ ہوا، جو کہ ممکن ہی نہیں ہے. اس ڈائناسور تباہ نہیں ہوا بلکہ اس کی اللہ تعالیٰ نے ٹانگیں کاٹ دی اور اس کو یہ سزا ملی کہ جو اس ابلیس کو وہ جنت میں لے کر گیا تو اس کی سزا کے طور پہ اب وہ زمین کے اوپر رینگتا ہے. اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے ہے کہ آپ سانپ کو جہاں کہیں بھی دیکھو اس کو مار ڈالو. کیوں کہ ابلیس نے اس سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں انسان کے شر سے آپ کو محفوظ رکھوں گا، اور ابلیس کے وعدے کو ناکام بناؤ. صحیح. اور دوسرا مطلب جب ظاہری بات ہے حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو ان کو اس کا ازالہ جو ہے یہ معیشت کے طور پہ ملا دنیا کے اندر. یہ کہ دنیا کے اندر آئے پھر معیشت کا جیسے ہم سب یہ ایک بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. اور جو حوا جو ہے اس غلطی کے سبب بنی، ان کو اللہ تعالیٰ نے حمل اور مطلب بچے کے درد و کرب سے گزرنے کا یہ سزا کے طور پہ ایک طرح کا مطلب معاملہ ہوا. اور یہ ڈائناسور بھی جو ہے اسی طرح، پہلے یہ سانپ ہی تھے، یہ پہلے اتنے حاوی ہوا کرتے تھے کہ شیر، ہاتھی یا ہر چیز کو کھا لیا کرتے تھے. اور پوری دنیا میں مطلب ان کا ایک قسم کا راج تھا انسانوں سے پہلے. جب یہ واقعہ پیش ہوا کہ ڈائناسور ابلیس کے ساتھ مل کے اللہ کے بندے حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ڈائناسور کی ٹانگیں کاٹ دی اور یہ ابھی زمین کے اوپر رینگ کر چلتا ہے. اچھا دیکھیں، اس میں جو ہسٹری میں نے پڑھا ہے یا میں نے سنا ہے، دیکھا ہے، اس میں تو اس کی جو ایج بتائی جاتی ہے وہ 2300 کروڑ سال پہلے بتائی جاتی ہے، اور پھر 1500 کروڑ سال جو ہے ڈائناسور اس زمین کے اوپر رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں سانپ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، تو جو سائنس کہہ رہی ہے یا جو میں نے ہسٹری میں پڑھا ہے اس کے مطابق تو اس کی مشابہت جو ہے وہ مگرمچھ سے اس کو تشبیہ دی جاتی ہے کہ اس کی مشابہت اس سے ملتی جلتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ڈائناسور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، ڈائناسور کی اگر ہم پکچرز وغیرہ دیکھیں، کتابوں کے اندر دیکھیں، ہسٹری کے اندر دیکھیں، تو اس کی جو پکچرز ہیں یا اس کی جو ہسٹری بتائی جاتی ہے وہ تو سانپ سے بہت ڈفرینٹ بتائی جاتی ہے. بلکہ اس کا حلیہ کہہ لیں، اس کی ایج کہہ لیں، اس کا جسم کہہ لیں، وہ تو اس سے بالکل مشابہت رکھتا ہی نہیں ہے، بہت ڈفرینٹ ہے. تو یہ پھر آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سائنس کہہ رہی ہے کہ جی یہ سانپ سے ملتی جلتی ہے؟ یہ پتہ ہے ایک اللہ تعالیٰ کا قانونی قدرت ہے نا، وہ جس چیز کو بھی پیدا کرتا ہے نا اس کی نسل کو کبھی ختم نہیں کرتا. اب یہ جو ہے ڈائناسور پہلے جو مطلب سانپ ہی تھے، تو یہ ابھی ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا. اب 15 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا. ہمارے پاس ٹائم ظاہری بات ہے کوئی بھی شخص نہیں. دیکھیں یہ چیز آپ نے کلیئر کرنی ہے، کلیئر یہ کرنی ہے کہ واقعی یہ سانپ تھا، اور پھر سانپ کے حوالے سے آپ نے جو ہے نا پازیٹیو یعنی کہ اتھینٹک دلیل پیش کرنی ہے آپ نے.
تو یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے ہے جو مطلب طریقے انہوں نے تو سام کے حوالے سے صرف رائے دی ہے نا، سام ڈائنوسارس کے متعلق تو انہوں نے کوئی رائے نہیں دی. نہیں، اس وقت تو ظاہری بات ہے ڈائنوسار تو ابھی جدید سائنس اس بارے میں ڈسکس کر رہی ہے نا. یہ تو مطلب میرے ظاہری بات ہے، یہ جب میں نے یہ چیز پڑھی تو میرے ذہن کے اندر یہ آ گیا کہ ڈائناسور یہ وہی تھے جو مطلب بعد میں اب دیکھیں اونٹ، ان کی بھی رائے ہے نا کہ ڈائناسور اونٹ سے بڑا تھا، اونٹ سے مشابہ تھا. مان لیا، دیکھیں ڈائنوسار اونٹ سے بڑے تھے، ان کے اندر آدمی بھی سما سکتا تھا، یہ آدمی کو اٹھانے کے قابل تھے، کھا جانے کے، نگل جانے کے قابل تھے. یہ چیز ظاہر ہونے اس کی پکچر سے بھی نظر آتی ہے. پھر یہی مشابہت اگر دیکھی جائے تو ہمارے جو میں نے کیا کہا تھا اس میں پانی کے اندر جو رینگ رہے ہیں جانور جو بکریوں کو کھا جاتے ہیں، جو بھینسوں کو کھا جاتے ہیں، جو زیوروں کو کھا جاتے ہیں، بالکل یہ جو سانپ ہے اس سے بہت بہت ڈفرینٹ چیز ہے. مان لیا سانپ بھی اتنا بڑا تھا لیکن مگر مچھ سے بڑا نہیں تھا. پھر ڈائنوسار اگر آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو دے رہے ہیں سانپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ہو سکتا ہے، مان لیا ٹھیک ہے اتنا بڑا ہوگا، لیکن ان کی جو شکلیں آپس میں میچ نہیں کر رہی. وہ تو ظاہری بات جب یا تو آپ کہہ دیں کہ جی سانپ جو ہے وہ اس کی کسی نسل سے ہوگا، یا مثال کے طور پہ نہ سانپ ظاہری بات ہے ڈائناسور کے اندر بھی تو 100-150 سے قریب جو ہے نسلیں تھیں. بالکل وہ تو نسلیں تو ہر اسپیسیز کے اندر مختلف ہوتی ہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے. دیکھیں اگر انسانوں کی بات کریں، نسلوں کی بات کریں تو چائنیز انسان ہیں، بالکل نائجیرین ہیں، پاکستانی ہیں، انڈین ہیں، بنگلہ دیشین ہیں، عربین ہیں. یہ تو ان کی نسلیں ہیں لیکن ہیں انسان ہی. کہیں پہ گورا ہے، کہیں پہ کالا ہے، کہیں پہ گندمی رنگ ہے. یہ نسلیں ایسے آگے آگے ہوتی جاتی ہیں. لیکن یہ چیز نہیں کہ ایک چیز کا مثال کے طور پہ اگر بکری ہے اس کو بندہ کہہ لے یہ کوئی اور نسل ہے، یا بھیڑ ہے جس طرح مثال کے طور پہ، یا اور بھی اس سے ملتی جلتی جو چیزیں ہوتی ہیں. گائے کو کبھی بھی ہم یہ نہیں کہیں گے یہ بکری ہے. تو یہ کس طرح ہے؟ دلیل دیں نا آپ. اس کی مطلب یہی ہے نا کہ یہ تاریخ طبری میں نے پڑھا تھا اور اس کی رائے یہ مطلب ڈائناسور کو اس لیے ہم چلو جدید سائنس اس کے بارے میں ڈسکس کرتی ہے، اور دوسرا بات یہ اس کے مطلب پرانے مطلب اس کے ڈھانچے وغیرہ ڈائناسور کے ملے ہیں. صحیح ملے ہیں جی، بالکل اس پہ تحقیق ہوئی ہے جی. تو اس وجہ سے ہم جو بھی ہوئی ہے اور اس پہ تحقیق جاری بھی ہے، اور تحقیق جاری بھی ہے بالکل. اور یہ تھا جو ہے سانپ ہی تھا جسے جو ہے اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ جو ہے اس کی ٹانگیں کاٹ دی گئی، وہ یعنی پیٹ کے اندر داخل کر دی گئی. یہ پوری رائے ہے اس کے اندر تاریخ طبری کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی. صحیح. تو ان کی مطلب ٹانگیں جب کاٹ کی تھی اس کو، تو یہ زمین پر اس کو رینگنے والا پھر بنا دیا کہ جب یہی تمہاری سزا ہے کہ تم زمین کے اوپر رینگ ہوگے. صحیح. یعنی کہ دیکھیں اگر سائنس کی بات کریں تو ڈائنوسار جو ہے 1500 کروڑ سال پہلے جو ہے اس کی نسل جو ہے وہ نہیں 2300 کروڑ سال پہلے تھی. 1500 کروڑ سال اس نے دنیا پہ راج کیا، پھر اس کے بعد اس کی نسل جو ہے ختم ہو گئی، دنیا سے مٹ گئی. یہ 10,000 سال پہلے کی بات ہے. اچھا مٹ گئی. لیکن یہ مٹ گئی تو پھر سانپ کو بھی مٹ جانا چاہیے تھا نا. یہ سانپ کیوں باقی ہے؟ نہ یہی بات میں نے پہلے کی ہے آپ سے. کوئی بھی چیز جب اللہ پاک پیدا کرتا ہے نا اس کو پھر ختم نہیں کرتا. یہ اس کی نسل جو ہے تبدیل ہوئی ہے. صحیح سمجھے. پہلے وہ ڈائناسور تھا، جب اس نے یہ غلطی مرتکب ہوئی اس سے تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے چلے جی مان لیا جی یہاں پہ پیمند کاری کا لفظ اگر میں استعمال کروں تو یہ ہو سکتا ہے. آپ کی بات پہ پیمند کاری کا لفظ یعنی کہ ایک چیز کی نسل کو اگر ختم کیا جاتا ہے تو اس کی پیمند کاری کر کے اس میں کوئی کسی اور نسل کا پودا اگ سکتا ہے. یہ پیمند کاری کہہ لیں. بالکل. اچھا لاسٹ میں آپ کا جواب کمپلیٹ ہو گیا جی. بالکل. لاسٹ میں ان ٹائم نیوز ٹی وی کے ویورز کے لیے ہم پیغام لینا چاہتے ہیں. ان ٹائم نیوز ٹی وی کے ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں، آپ کی جو سولر فزکس ہے اس کو سن رہے ہیں، آپ کی جو سائنس کے متعلق تحقیقات ہیں، جو اسٹڈیز ہے وہ ہمارے ناظرین آپ کو سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے دیکھیں میں ایک مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو آپ کے بارے میں کیا بتاؤں. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یعنی کہ یہ شخص آتا ہے ویسے زمین آسمان تاروں جو ہم نے دیکھی نہیں ہیں ان چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے. حقیقت یہ سب کچھ جو ہے نا آپ کے اندر ہی موجود ہے. آپ اگر یہ فرض کر لے کہ ایک قطرہ پانی جو ہے نا وہ ایک قطرہ پانی پورے 7 زمین آسمان سے پچیدہ ہے، اور اس کو آپ ایک ہتھیلی پہ رکھ سکتے ہیں، تو خود اپنی پاور آپ میئر کر لیں کہ آپ کتنے پاورفل ہیں.
کہ آپ پوری کائنات کے اندر سب سے جو ہے قابل ترجیح اور قابل غور صرف انسان ہی ہے. بالکل صحیح ہے. تو المخلوقات اشرف ہے. المخلوقات ہے. اور آپ ظاہری بات ہے کہ ہر انسان اس کائنات سے زیادہ وسیع ہے. تو یہ ایکچولی میں کائنات کے بارے میں نہیں بات کر رہا، میں آپ کو یہ اپنی یاد دلانے کے لیے، ظاہری بات ہے اس طرح کا جدید سائنس ہے تو اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ کائنات ہے، زمین ہے، چاند، سورج، تارے، جو کچھ بھی ہے یہ انسان کے اندر ہی موجود ہے. یہ ہمیں جو باہر دیکھتے ہیں تو یہ حالانکہ ہمارے اندر کوئی چیز موجود ہوتی ہے تو وہ ہم باہر دیکھ سکتے ہیں. صحیح. اسی طرح جو ہے ظاہری بات اگر ہمارے اندر یہ موجود نہ ہو تو ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. صحیح. نہیں محسوس کر سکتے. تو ویورز کے لیے پیغام یہ ہے کہ ستارے دیکھا کریں. نہیں اپنے آپ کو پہچان. یعنی آپ کو کیا بہت اچھا آپ نے میسج دیا ہے جی. ویورز آپ کو محمد ناصر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچانے. ظاہر سی بات ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو پہچان جائے گا تو پوری دنیا کو پہچان جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. لیکن وہ اشرف المخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کر رہے. تو سب کچھ ہمارے اندر موجود ہے، ہم نے پہچاننا ہے. ویورز آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹس کی. جی کہ کہتے ہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ دو جہاں کے اندر نہیں سماتا، مومن کا چھوٹا سا دل ہے اس کے اندر سما جاتا ہے. تو خود سوچے یہ دل اگر زمین آسمان سے وسیع ہے تو تبھی اس کے اندر سماتا ہے. ظاہر سی بات ہے جی. اللہ تعالیٰ ہماری شرک سے زیادہ قریب ہے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قریب ہونے کی، دل میں سمانے کی بڑی بڑی دلیلیں دے رہے ہیں، لیکن ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اندر سے اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. بالکل. محمد ناصر بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا. ویورز ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہے، ہمیں کومنٹس کی صورت میں، ہمیں واٹس ایپ کی صورت میں ضرور بتائیے گا. ہم انشاءاللہ نیکسٹ اسی متعلق اس ٹاپک کو لے کر آگے بڑھیں گے. آپ کے تمام تر سوالات جو آپ کے دل میں اٹھ رہی ہیں ہم تک پہنچائیے، ہمیں کومنٹس کی صورت میں چاہیے، واٹس ایپ کی صورت میں چاہیے. انشاءاللہ ہم آپ کے تمام تر سوالات کا سائنسی حوالے سے، دینی حوالے سے جواب انشاءاللہ محمد ناصر صاحب سے پوچھیں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. نیکسٹ انشاءاللہ نئے ٹاپک اور نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آج کے مہمان محمد ناصر، جن کا تعلق مامدہ حویلیاں ڈھانگر سے ہے، ان کے ساتھ محمد سجاد تنوری کو دیجیے اجازت. اللہ نے